समाज टूट जाता है कि क्या तुम चाहते हो, तुम पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? जाहिर सी बात है कोई पसंद नहीं करेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनमें से है जो दुनिया में अपने भाइयों की गीबत किया करता था। ये जो आदत होती है कितनी घिनौनी होती है। घर के घर बिखर जाते हैं, भाई भाई में जुदाई हो जाती है, लोगों के दिल जो है फट जाते हैं, दूरियां हो जाती हैं, साहिब सलाम बंद हो जाता है। हमें तो एक छोटी सी ये बरगद काट लेती है तो हम तड़प जाते हैं, और वो वहाँ के सांप जहरीले काट रहे हैं, तड़प रहा है आदमी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूदखोर लोग गरीबों का खून चूसते थे और उससे अपना पेट भरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ फ़त्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसआलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, ये महीना जो चल रहा है ये रजब का महीना है। रजब का महीना इस लिहाज से बड़ा अहम है कि इसी महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। शब मेराज 26-27 की रात जब ये वाक़या पेश आया तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त का जो इंसानी जहन था इस वाक़े को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। ख़ास तौर से जो दुश्मनान इस्लाम थे उनको तो एक और इशू मिल गया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बदनाम करने का, कि अभी तक तो बाकी ये बातें कर रहे थे नऊज़ बिल्लाह, लेकिन अब एक नया दावा इन्होंने कर दिया है कि ये रातों रात चले गए 7वें आसमान से ऊपर और वहाँ अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और उसके बाद चले भी आए। ये तो मज़ीद पागलपनी की बात ये कर रहे हैं नऊज़ बिल्लाह। इसी बात को लेकर के अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अगर कोई आदमी हमारे समाज का ये कहे कि मैं रातों रात चला गया 7वें आसमान के ऊपर और फिर वहाँ से चला आया, तो क्या आप ये तस्लीम करेंगे, मानेंगे? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, ये बात तो समझ में नहीं आती। तो फिर अबू जहल ने क्रॉस क्वेश्चन दागा जो करना चाहता था, तो आपके जो दोस्त साथी जो हैं ना मोहम्मद, जिन पर तुम लोग ईमान लाए हो, इन्होंने कहा है कि मैं रातों रात आसमान पर चला गया और चला आया। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर उन्होंने कहा है तो ये सच, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। और उसी वक्त से उनका लक़ब पड़ा सिद्दीक़ का। बताना ये है इसमें, इस वाक़े में, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे हैं
تو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا، کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، بڑی دردناک چیزیں جو دکھائی گئیں، ان میں سے صرف ایک کا ذکر میں آج کروں گا انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے خطبے میں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا ناخن تانبے کا ہے، بڑا بڑا، ایک ایک بالشت کا تقریباً بڑا بڑا تانبے کا ناخن ہے، اور وہ اپنے جسم کو نوچ رہا ہے، چہروں کو اس سے نوچ رہا ہے، اور پھر وہ نوچ کر کے وہ گوشت کھا بھی رہا ہے، اور جیسے ہی نوچتا ہے وہ جاتا ہے اس کے منہ تک، تب تک پھر اس کا جسم اسی جیسا ہو جاتا ہے، زندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دردناک منظر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخر یہ کون ہے، یہ کون بدنصیب ہے جو اس طرح سے اپنے ہی ساتھ کر رہا ہے اور اپنا ہی نوچ رہا ہے، پورا گوشت، گال، یہ سینہ، جہاں جہاں اس کا ہاتھ جا رہا ہے، یہ کون بدنصیب آدمی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ یہ قوم کے وہ لوگ ہیں یا ان میں سے ہے جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کیا کرتا تھا، تو اسی کی سزا یہ دی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے وہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، سورہ حجرات کے اندر، کہ کیا تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اس لیے کہ کیا تم چاہتے ہو، تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ظاہر سی بات ہے کوئی پسند نہیں کرے گا۔ حضرات، یہ ایک چیز جو ہوتی ہے، یہ کیوں اتنی، اس کو اللہ نے کیوں اتنا ایک طرح سے سنگین سمجھا، اس پہ اتنی زبردست سزا کیوں؟ بہت سارے جرم آدمی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا کام کرتا ہے، لیکن اس پہ اس کی وجہ ہے۔ اب دیکھیے، اسلام کے اندر ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو انسان کی عزت و آبرو پر داغ لگائے یا دھبا لگائے یا اس کے امیج کو خراب کرے۔ تکریم انسانیت اسلام کا ایک بہت بڑی تعلیم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پورے بنی آدم کو جو ہے تکریم کیا ہے، اور اشرف المخلوقات ہم کو بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اچھا بنایا ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچانے والا کام کوئی کیا جائے گا تو اس کی سزائیں بہت ہیں، اور اس کو آرام دینے والا کام آدمی کرے گا تو اس پر اتنا ثواب بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ راستے میں آدمی چل رہا ہے، ایک اینٹا اور پتھر پڑا ہوا ہے، آدمی نے اس کو ہٹا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جب بندہ مومن راستے سے جب اینٹ ہٹا دیتا ہے تو حدیث کا جو لفظ عربی میں آیا ہے، شکر اللہ لہو، اللہ تعالیٰ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرا سا سوچیں کہ اس بندے کا ایک اینٹ ہٹا دینا راستے سے تاکہ کسی انسان کو جو ہے اس سے چوٹ نہ لگے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں، اگر آدمی ہنس کر کے کسی سے مل لیتا ہے، مسکرا کر کے کسی سے مل لیتا ہے تو وہ بھی صدقہ مانا جاتا ہے۔ اور اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ کہا گیا، راستے سے یہ تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے صدقہ۔ اس کے برعکس میں اب چل رہا ہوں، جو موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ یہ جو عادت ہوتی ہے
کتنی گھناؤنی ہوتی ہے، گھر کے گھر بکھر جاتے ہیں، بھائی بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، سماج ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کے دل جو ہے پھٹ جاتے ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، صاحب سلام بند ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے طرح کے فسادات اس تھوڑی سی یہ جو دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے کتنے مسائل سماج میں پیدا کر دیتی ہے، مت پوچھیے۔ دیکھا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، میں بھی اس میں ہو سکتا ہوں۔ کل تک بڑے اچھے صاحب سلام ہمارے ایک صاحب سے تھے، آج دیکھ رہا ہوں کہ منہ پھیر کر کے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں ایک طرح سے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کل تک بڑے خوشی خوشی یہ آدمی مل رہا تھا، سامنے پڑتا تھا، مسکرا کر کے صاحب سلام ہوتا تھا، آج یہ چہرہ پھیر کر کے کیوں جا رہا ہے؟ کس نے کیا کہہ دیا ہمارے سلسلے میں ہمیں پتہ نہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں، اور ادھر جو ہے دل پھٹ گیا، صاحب دوری ہو گئی، صاحب سلام بند ہو گیا۔ اب ہم سوچنے پہ یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا یا نہیں کیا، کیا ہے، کیوں ابھی کل تک جو ہے وہ تمام خوشی سے مصافحے ہوتے تھے، بات ہوتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی یہ چیز دیکھنے میں بری وہ ہلکی لگتی ہے، لیکن پورے سماج کو تتر بتر کر دیتی ہے، بھائی چارہ ختم ہو جاتا۔ تو اس کی جو صدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائی گئی، اس سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے حضرات کہ یہ جو ہم بھائی بھائی ہیں، ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خاندانوں میں رہتے ہیں، شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں، موت و حیات میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن جیسے جیسے یہ چیز کوئی جس کی عادت ہوتی ہے وہ کرنے لگتا ہے تو سماج بکھر جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے صدا جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے کہ اے لوگوں یہ بہت بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز جو دکھائی گئی کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ ایک چھوٹے سے کمرے اتنا بڑا ہے، چھوٹا ایک کمرہ سمجھ لیجیے، اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ایک کمرہ نما ہو گیا ہے، اس میں سوراخ ہیں، اس میں سے بڑے بڑے سانپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، تڑپ رہا ہے وہ آدمی بری طرح سے۔ ہمیں تو ایک چھوٹی سی یہ برہ کاٹ لیتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، اور وہ وہاں کے سانپ زہریلے کاٹ رہے ہیں، تڑپ رہا ہے آدمی، اندر پیٹ میں جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، بڑے بڑے اس کے اس پہ ہیں سب پورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون بد نصیب، یہ کون آدمی، یہ کس عمل کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں، یہ سود خور لوگ ہیں، اپنے مالوں کو سود پر دے کر کے ان سے سود لیتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، سودی دھندا کرتے تھے، غریبوں کا خون چوستے تھے اور اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے، اپنا بینک بیلنس کرتے تھے، جمع کرتے تھے، پورا کاروبار ان کا سودی تھا، اس کی سزا یہ بھگت رہے ہیں۔ حضرات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سماج میں سود پر لین دین، یعنی کسی کو قرض دینا اس سے سود لینا، یہ بیماری نہیں ہے الحمدللہ ہم مسلمانوں میں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا میں نہ جانتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز ہمارے سماج میں نہیں پائی جاتی۔
لیکن ایک چیز ہے جس کا ہم لوگ خیال نہیں کر رہے ہیں، وہ بینکوں میں جو ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور جو سود کے پیسے ہوتے ہیں اس کا ہم حساب نہیں کرتے۔ بینک میں رکھا ہوا ہے، نکال رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس میں کتنا سود ہے اس کا ہم لوگ زیادہ نہیں لیتے اور اسی میں ملا لیتے ہیں اور چلتا رہتا ہے۔ تو آپ ذرا سا سوچئے کہ ایک بالٹی پانی میں اگر ایک گلاس پیشاب ڈال دیا جائے تو کوئی پینا چاہے گا؟ اسی طرح سے پاک مال آپ کا ہے بینک میں اور اس میں سود بڑھتا جا رہا ہے، اس کا آپ ہم حساب نہ کریں اور اس کے بعد اسی میں سب سلمیلے جو کھاتے چلے جائیں، یہ سود خوری میں آتا ہے اور اس کی سزا وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دکھائی گئی۔ باقی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی اس پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو غیبت جیسی برائی سے محفوظ رکھے اور سود خوری کی برائی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔